बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा भी माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं। उसकी यकीनन नसीब को तब्दील कर दिया जाता है, उसके रास्ते की हर रुकावट को हटा दिया जाता है। अगर वो बे औलाद है तो साहिब औलाद हो जाता है। अगर उसके कारोबार में कोई मसले मसाइल हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन असबाब पैदा फरमा देता है। अल्लाह वालों, आज माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन आप लोगों ने ये ख़ास अमल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है और एक छोटा सा सदका भी आप लोगों ने करना है जो आपकी जेब पर भारी ना गुजरे। अल्लाह पाक की राह में वो सदका कर दें। सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। सदका अल्लाह पाक के गज़ब को ठंडा कर देता है। तो लिहाजा आज माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन आप लोगों ने ये छोटा सा सदका भी लाजमी करना है और आप लोगों ने आज का ये अमल, ये वजीफ़ा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। और जो शख्स भी आज ये अमल पढ़ लेगा पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। ये तस्बीह और ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना ईद का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आपका मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हो, ना परेशानियाँ हो और ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है, माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते का दिन है, ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता, माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ 10 मिनट निकालकर आज माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये आज के दिन का मुजर्रब और मुस्तरद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज आप लोगों को नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन बहुत बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह शवाल की 13 तारीख दूसरे हफ्ते का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से नहीं निकलना चाहिए और अगर निकल गया तो पूरे साल का पछतावा आ जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर ये मौका हमारी जिंदगी में हमें दोबारा मिले या ना मिले। आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको मिली हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, हर चीज बच्चों की तरह समझाने की मैं पूरी कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि माह शवाल की 13 तारीख साल में एक बार आती है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है।
اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں، مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں تو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے۔ آپ اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بھی بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج جو شخص ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتے میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ رب کے خزانے بہت بھرے ہوئے ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ یقین کریں، آج کے یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، تمام بندشوں کو کاٹ دے گا، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے بس ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہے، دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد وظیفے کی طرف چلیں گے۔ دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں۔ دعا، یقین کریں، مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار کا کام کرتی ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہر دعا میں شریک ہوا کریں۔ میں ہر ویڈیو میں دعا کرواتا ہوں، وجہ صرف یہی ہے کہ جب مسلمان اکٹھا ہو کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا والے ہی ہیں جو راضی نہیں ہوتے، وہ رب ہے، وہ ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج پھر اس طریقے سے دعا مانگیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج پوری کوشش کریں گے کہ رب کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے۔ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہے، دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، ہم سب سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، ہمارے رزق حلال میں برکت وسعت پیدا فرما، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکت عطا فرما، ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کے لیے آسانی فرما، بالخصوص غازہ، فلسطین، لبنان، شام کے مسلمانوں کی خیر فرما، شام کے لیے خیر فرما۔ میرے مولا، غازہ کے لیے خیر فرما، فلسطین کے لیے خیر فرما۔ مسلمانوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک ہماری جو امت ہے
وہ KFC اور جو ہے وہ پیپسی میں لگی ہوئی ہے۔ امت کو یہاں پر الجھا دیا گیا ہے۔ یہ حالانکہ جہاد کا وقت ہے، یہ جہاد کا وقت ہے، بائیکاٹ کا وقت نہیں ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں لگ گئے ہیں۔ ہمارے نام نہاد کچھ چند منافقین نے پتہ نہیں کہاں سے فتویٰ جاری کر دیا بائیکاٹ کر دو۔ یہ بائیکاٹ کا نہیں، یہ جہاد کا وقت ہے۔ میرے مولا ہم سب کو شرم عطا فرما دے، ہم سب کو غیرت عطا فرما دے۔ تو نے اپنی مدد کا تو انتظام فرما دیا ہے، ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ ہم ہر چیز مانگ رہے ہیں، ہم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی مانگ رہے ہیں۔ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ابھی مہدی ثانی بھی آ جائیں، مہدی الزما بھی آ جائیں۔ ہم سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن میرے مولا اپنے لیے شرم نہیں مانگ رہے۔ آج میں آپ سے میرے مولا شرم مانگ رہا ہوں، ہمیں شرم عطا فرما دے، ہمیں غیرت عطا فرما دے، ہمیں اپنے ایمان پہ جو ہے ثابت قدمی عطا فرما دے، صراط مستقیم پر چلا دے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بہنوں کی جو مسلمان کی بہنیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ان کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں بد نظریوں سے بچا، آنکھوں کے زنا سے بچا، کانوں کی زنا سے بچا، ہمیں گانے بازوں سے بچا۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب اللہ والوں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے لیے۔ جتنی زیادہ معافی مانگیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی استغفار کریں، اور گناہ کی استغفار کرنے کے بعد کم سے کم 70 بار استغفار کیا کریں۔ 70 بار استغفار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ سنت پہ عمل کرنا۔ نبی پاک نے 70 بار ایک دن میں کم از کم استغفار کرتے تھے۔ تو ہم لوگ کوئی سی بھی استغفار کی دعا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر صرف استغفار بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہے، تو لہٰذا ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے اللہ کریم سے مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کریں، اپنے الفاظ میں کریں۔ جس کو قابو میں کرنا چاہتا ہے اس کو تصور میں کر کے اس عمل کو کریں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی میاں بیوی ہے اور اس میں طلاق کی نوبت بن چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ طلاق ہونے سے بچ جائے، تو شوہر بھی یہ عمل کر سکتا ہے اور بیوی بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، اور تڑپنے والی محبت میاں بیوی کے درمیان انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ ساس بہو کے اندر نہ چاکی ہے، آپس میں نہیں بن رہی، اتفاقی ہے نہ اتفاقی ہے، تو اللہ والو اس عمل، اس وظیفے کو کسی میٹھی چیز سے بڑھ کے دم کریں، اور وہ میٹھی چیز ساس کو کھلا دیں، بہو کو کھلا دیں، نند کو کھلا دیں، جیٹھانی کو کھلا دیں، بھابھی کو کھلا دیں، جس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ ادب بھی پیدا ہوگا اور تڑپنے والی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں،
رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہے، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز
اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔